बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में आज खुदकुश बम धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मौलाना हामिदुल हक्कानी साहब समेत 8 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हामिदुल हक्कानी साहब नमाज जुम्मा के पढ़ाने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे जब खुद कुछ बमबार ने उनके करीब आकर अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर आसिफ जरदारी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर कायदीन ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी भी उनसे याद अल्लाह थी, उनके वालिद से भी थी। अच्छे इंसान थे और 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। दहशत गर्दी के 2 और वाक़यात भी हुए हैं, अपर औरंगज़ई और क्वेटा में बम धमाके हुए हैं और उसमें भी एक फर्द शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दुआए सेहत की दवा करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि हामिदुल हक साहब जो हैं शहीद हो गए हैं और सिक्योरिटी ज़राए ने इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बताया है कि उनकी इस शहादत में फितनल खवारिज के दहशतगर्द शामिल थे। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में अगर हम मुल्की सियासत की बात करें तो सियासत का पारा हाई है। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा हुई इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इजहार किया और उनके मुताबिक ये जो बुरानी कैफियत है इससे बाहर निकालने के हवाले से तजवीज़ भी सामने रखी। सवाल ये पैदा होता है कि अब रमज़ान शरीफ की भी आमद है। इंशाअल्लाह परसों पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। अव्वल तो ऐसे कभी फेल की हम मजम्मत करते हैं जो दहशत गर्दाना हमले हुए। दूसरी तरफ अपोजिशन अलायंस ने कहा है कि माह रमज़ान के बाद वो इस जो अलायंस है इसके तहत हुकूमत के खिलाफ सरगर्म अमल होंगे। सवाल ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक अगर चलती है क्या उसमें शामिल होंगे इमरान खान साहब के साथ, या जो दीगर और कायदीन है शायद खाकान अब्बासी साहब वो भी बाहर निकलेंगे? ये भी हमारी नशिस्त का सवाल है। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बतलाएंगे कि कल वफाकी काबीना में तौसी की गई है। 12 नए वफाकी वज़रा और 9 वज़रा मुमलिकत इन्होंने हल्फ उठाया, जबकि 3 जो मुशीर हैं नए वो भी काबीना में आए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात भी की। इस हवाले से भी जानेंगे कि हुकूमत में ये जो वज़रा की शमूलियत है, हुकूमत अब ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रही है। इन नुकात में गुफ्तगू करने के लिए बड़ा जामे और मुतफरक पैनल में साथ आज शरीक गुफ्तगू है। हमें ज्वाइन किया कैसर अहमद शेख साहब ने, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर, स्काइप वीडियो लिंक पर है। सर आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमायूं मोमन साहब ने स्काइप वीडियो लिंक पर, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है हसन खान साहब ने, आप खैबर टीवी के सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं स्टूडियोज़ में, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली हैं वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से हसन खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हसन खान साहब, क्या कहेंगे हामिदुल हक साहब की शहादत, अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया एक बड़ी अपनी उनकी तारीख है, बहुत पुराना मदरसा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनके मदरसे पर हमला और मौलाना साहब की शहादत उनके मदरसे और उनके घर पे एक हमले के मुतरादिफ है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? बहुत शुक्रिया अनवर भाई। देखिए, ये जो हमला है मेरे ख्याल में ये दारुल उलूम हक्कानिया पे नहीं, ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है, क्योंकि दारुल उलूम हक्कानिया अगर आप इसकी तारीख देखें और पाकिस्तान की सियासत में या स्पेशली मजहबी लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का वाहिद मदरसा है जो कि बड़ा रियासत के साथ भी और इसके अलावा भी इसका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मौलवी अब्दुल हक साहब, फिर मौलाना समीउल हक साहब, फिर इस तरह मौलाना हामिदुल हक साहब जो आज शहीद हुए, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अफ़गान जहाद, ये मदरसा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आज मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान में मातम हो रहा है उतना अफ़गानिस्तान में भी होगा। क्योंकि अफ़गान जहाद जो 10 साल रही और इस वक्त फिर तालिबान की जो हुकूमत है तो उनके बनाने में और ये अफगान जहाद पूरा जो है ना, इट वाज ए सिंबल ऑफ अफगान जहाद। ये और जो बहुत से जो इस वक्त हुकूमत के वज़रा हैं वो यहाँ से फारिगुल तहसील हैं, यहाँ तक कि आपके अमीर खान मुत्तकी साहब, मौलवी खैरुल्लाह खैर खां साहब वगैरह वगैरह, जलालुद्दीन हक्कानी साहब, फिर हक्कानी नेटवर्क के जितने वो है, तो ये सारा तो ये दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी ये इक्वली एक इम्पोर्टेंट, और उनके नामों से जो हक्कानी है वो मदरसे की वजह से हक्कानी है।
ہے یہ کوئی ایک ہمارا ایک فارمر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ حقانی ٹرائب ہے، لیکن یہ حقانی ٹرائب نہیں ہے، یہ حقانی مدرسے سے ان کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے دونوں ملکوں کے لیے، اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس مدرسے پہ جو حملہ ہوا ہے، جس طرح پاکستان اس کو پاکستان پہ حملہ تصور کر رہا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان بھی اس کو، افغان طالبان بلکہ ان کے جو جہاد کا جو مرکز رہے، اور یہاں تک کہ جو داعش جو دولت اسلامیہ ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں آج بھی اس مدرسے کو جو ہے طالبان کا قوت، یعنی سینٹر آف گریوٹی جسے کہتے ہیں، ان کے جو بیانیہ ہے وہ ابھی بھی اس کو اس کی ذمہ داری کسی نے قبولی ہے؟ ابھی تک تو کسی نے فارمل، میرے دو بیانات آئے ہیں، ایک تو ہماری سیکیورٹی ذرائع سے آئی ہے جو کہ کہہ رہے کہ فتنہ الخوارج جس میں ملوث ہے، دوسری طرف جو داعش سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹس ہیں مختلف، وہاں پہ وہ دے رہے ہیں کہ یہ داعش دولت اسلامیہ نے کیا، لیکن ابھی فارملی کسی نے اس مدرسے اس حملے کی وہ قبول نہیں کی۔ سینیٹر ہمایوں صاحب، پھر میں کیسر شیخ صاحب اور ڈاکٹر شمیلہ فاروقی کو بھی فارمل ویلکم کرتا ہوں، ان کے پاس آؤں گا۔ سر، یہ خیبر پختونخوا میں آج یہ واقعہ ہوا ہے، ظاہر بات ہے ایک چیلنج ہے، ایک کافی بڑا چیلنج ہے، سیاست اپنی جگہ، لیکن جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ قطعی طور پہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ جیسے میں نے اپر اور اکزئی کی بات کی، وہاں پر بھی آج حملہ ہوا ہے، کوئٹہ میں بھی ہوا ہے۔ کیا کہیں گے سر، اس چیلنج سے کیسے نبرد آزما ہونا پڑے گا؟ ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب، ایک کافی بڑا نقصان ہوا ہے، اور ایک سینئر وائس تھے حامد الحقانی صاحب، خواتین کی تعلیم لے لیں یا دیگر معاملات ہیں، ان کی ایک بڑی توانا آواز تھی جسے آج خاموش کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جو ایک قیمتی جان اور ایک عالم جس سے ہم لوگوں نے کھو دیا ہے اس واقعے کی وجہ سے، اس کی کمی ہمیشہ محسوس رہے گی۔ اور جیسے آپ نے کہا ہے، وہ واقعی وہ ایک بڑے انلائٹن قسم کے وہ تھے، جو کہ ایز اپوز ٹو مینی ادر، وہ جو فیمیلز کی ایجوکیشن اور ان کے اوپر بھی وہ زور دیتے تھے۔ تو جیسے حسن صاحب نے ساری وہ ان کی ہسٹری ایک وہ بیان کی ہے، میں ان سے اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے میں اس میں نہیں کہوں گا۔ لیکن دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ ہمیں بیٹھ کے تھوڑا سا ذرا ریٹروسپیکٹیولی دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ جب ہم یہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے چیز ہو رہی ہے، کہیں ہم چیز مس تو نہیں کر رہے کوئی ایسی چیز، کیونکہ ٹیررزم جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی سمپل چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر چند ایک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہمیں بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں اس میں بعض جو اس میں ریسرچ پیپرز آئے ہیں، ان میں جو 7 میجر فیکٹرز ہیں، ان میں سے پہلے 5 فیکٹرز جو ہیں نا، وہ بڑے سمپل ہیں، جن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن میں ٹیررزم تب بنتی ہے جب آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں، ٹیررزم تب بنتی ہے جب آپ پاورٹی کو وہ کرتے ہیں، ٹیررزم تب بنتی ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کے پولیٹیکل نیریٹو کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اور اس قسم کی چیزیں جو کہ کریکٹیبل ہے، اس کو وہ کرتے ہیں۔ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ، اور وہ آخری 2 ہیں، اور وہ سب سے کمزور ترین ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جب آپ کسی جگہ پہ جا کے قابض ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آپ ایز آکیپائنگ فورس آ جاتی ہے، اور یا پھر ایک جو آپ کا جو ایمان یا آپ کی ایک جو بلیف ہے اس کی بیسس پہ آتا ہے۔ لیکن یہ تو سر، یہ تو اسلام کے حوالے سے ایک بڑا عجیب قسم کا ان کا نظریہ ہے، جو اس طرح کی وارداتیں کرتے اپنے آپ کو بم سے مار دینا، اور یہی میں کہہ رہا ہوں میں جی، آپ ایک جنرک بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ڈیفرنٹ اس کی تو کنوٹیشن ہے نا سر۔ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں، اچھا دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں مختلف وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے، ایک فیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں اب آپ جو مین چیز ہے اس کے اوپر آپ لفافہ یا اس کے اوپر آپ کوریج پھیر رہے ہیں اسلام کا، لیکن اس کے اندر وجوہات کچھ اور ہیں۔ آپ نے اس کو ملٹی فیسٹ چیزوں کو ملٹی فیسٹ طریقے سے ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ یہ کم نہیں ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ اور اگر دیکھیں، اگر میں فرض کریں، میں تھوڑا سا اگر میں تھوڑا سا جا کے دیکھوں
اور اگر یہ واقعی 2021-22 میں بہت کم ہو گئی تھی تو کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ کم ہوگی، تو اس کو تھوڑا سا جگہ سے چیک کر کے دیکھ لیں کہ کیا چیزیں ایسی ہوئی تھی جو ہم کر رہے تھے جس کی بیسس پہ یہ ہوا تھا. آپ اس کو دوبارہ کرنا شروع کر دیں، چیزیں پھر امپروو ہونی تو شروع ہو کریں جائیں نا گی. ہو آپ کی سکتا سر، ہے آپ کسی کی چیز سے ہٹ گئے ہو. سر یہ سوال ہے، پھر میں کیسر شیخ صاحب کے پاس جاؤں. کریں نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کی سر 12 سال سے وہاں حکومت ہے. یہ نوشہرہ سر کوڑا کھٹک تو انفارچونیٹلی ایک بات بڑا یاد رکھیے، سینٹرل پوائنٹ ہے دیکھیں خیبر پختونخوا. یہ کوئی فار فلانگ ایریا تو نہیں ہے نا سر. انوار صاحب ایک بات یاد رکھیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. جی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ٹیررزم دے آر ناٹ دا سیم تھنگ. دے آر ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ بال گیمز. تو سر یہ آپ کو جو آپ لا اینڈ ڈیوائس آرڈر کرنا ہے ہے نا، اس ڈفرنٹ بال گیم کے لیے یو ہیو ٹو فائنڈ دی آنسرز. سر دیکھیے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، یہ مینلی پروونشل سبجیکٹ ہے. جو ٹیررزم ہے یہ مینلی فیڈرل سبجیکٹ ہے. ان کے اندر وہ ساری ایجنسیز جو ایکچولی کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا زیادہ بڑا ہاتھ ہے. جو آپ کی پروونشل چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ بھی کام کرتی ہے، لیکن دے آر ایز اے سیکنڈ لائن، ناٹ دا فرسٹ لائن. اوکے چلے کیسر شیخ صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے جواب لوں گا اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تو ویسے بنائے جاتے ہیں، صوبوں کے کو بنانے چاہیے، ان کو فعال ہونا چاہیے. بارکیف ڈاکٹر ہمایوں صاحب کا نقطہ آ گیا. آپ کیا کہیں گے کیسر شیخ صاحب؟ اس افرید کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم اکنامک سائڈ پر کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اشاریے مثبت ہیں، سیاسی استحکام کی بھی بہت ناگزیر ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن سب سے کرٹیکل آپ کا سیکیورٹی چیلنج ہے. اگر آئے دن اس طرح خود کش بم دھماکے اور اس طرح کے واقعات ہوئے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو اس طرح نہیں پھر آ پائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دارالعلوم حقانیہ پہ جو مولانا حامد الحق حقانی صاحب کا جو شہید ہوئے اور جو واقعہ ہوا، افسوسناک، بہت افسوسناک. سارے ہم دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ تو کوڑا کھٹک کا مدرسہ تو بین الاقوامی طور پہ ایک بہت ہی مشہور و معروف پاکستان اور اس پورے سب کانٹیننٹ میں ان کا بڑا رول ہے اور بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے. اب سوال تو آپ نے یہ، اور یہ مطلب کوئی بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی یہ حسن خان صاحب کے افغانستان اور پاکستان کے لیے مشترکہ طور پہ یہ دکھ کا مقام اور تکلیف دہ ہے. اب یہ کیا کہ وجوہات کیا ہوئیں، اس کی کئی وجوہات ہمایوں معین صاحب نے بھی بتائیں. اب مقصد تو یہ ہے کہ باہر کی طاقتیں جو ہے نا ہمارے ملک میں مسلسل مداخلت کر رہی ہیں. وہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارا ملک کسی ترقی کرے اور آگے بڑھے. تو اب انفارچونیٹ ہے، ہم آپس میں بھی قوم میں اختلاف ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے اپنا انٹرنل ہم نے اتحاد کرنا ہے، اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو بیرونی طاقتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طاقت جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس بات پہ اتفاق ہے سب کا. ہم سب کو ایک ہم نے بنایا تھا جب پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ ہوا تشدد کا واقعہ، تو ہم نے ایک لائحہ عمل بنایا تھا. اس لائحہ عمل پہ بھی اس طرح عمل نہیں ہوا، یعنی جو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی، جتنے بھی نکات تھے اس کو ہمیں سیریس بیٹھ کے، کیونکہ پھر بہت زیادہ تشدد اور یہ ہو رہا ہے اور دن رات ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جو بیچ میں کم ہو گئے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں مومن صاحب. لیکن اب جب تک ہم آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی کوئی ایسا سوچتے نہیں، اور جو ہم نے لائحہ عمل خود لائن آف ایکشن بنایا تھا اس کو تو سب عمل کریں. وہ متفقہ تھا لائن آف ایکشن. اس وقت یہ واقعہ جب ہوا آرمی پبلک سکول کا تو دھرنا دیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، انہوں نے دھرنا ختم کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کے بعد ختم ہو جانا چاہیے نا، آپس کا بیٹھنا چاہیے، سب کو مل کے کوئی لائحہ عمل دوبارہ بنانا چاہیے جس پہ متفق ہو جائیں. ہم آپس میں بھی متحد نہیں ہوں گے اور اختلاف رکھیں گے تو یہ اللہ نہ کرے اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. زیادہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، زیادہ یکسوئی کی ضرورت ہے اور ترجیحات بھی اس کو زیادہ اوپر کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور وفاق اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان ان پرٹیکولر ان میں بہتر اشتراکی عمل بھی ہو تاکہ اس افرید کا مقابلہ ہو سکے. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس طرح کے واقعات آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، پھر میں نے اپر اور اغزئی کی بات بھی کی، کوئٹہ کی بات کی، اس سے پہلے ہم دیگر واقعات کی بھی بات کرتے ہیں. ایک نہ ختم ہونے والا، نہ تھمنے والا سلسلہ ہے جو پاکستان کو بلیڈ کر رہا ہے.
دیکھیے انوار صاحب، ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں نا، چاہے وہ آپ سیاسی طور پہ دیکھ لیں، معاشی طور پہ دیکھ لیں، وہ بہت ہی نازک موڑ کے اوپر ہیں. جب بھی آپ اس قسم سیاسی طور پہ جب پولیٹیکل ہوگی کا فائدہ اٹھائے گی. جی، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، معیشت کا کوئی حال نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھیے کہ غربت کی سطح کے اوپر ہے. اگین یہ وہ چیزیں ہیں جو دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کو فروغ دیتی ہیں. ہمارے ملک میں بلوچستان ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، یہ دو صوبے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے بہت ہی سنجیدہ حالات ہیں. ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، کرنی چاہیے. یہ دس از لائک اے لاوا، یہ ایک لاوا ہے جو پھٹنے کے لیے تیار ہے. ہمیں اس کے اوپر فوری طور پہ کوئی لائے عمل بھی بنانا پڑے گا. ٹیکس کمیٹیز بنی، نہ جانے کیا کیا ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں آ رہا. آپ اگر خرم ایجنسی کو ہی آپ دیکھ لیجئے تو آج کوئی کتنے دن ہو گئے، تقریباً کوئی 149 ہو گئے کہ وہ رستہ بند ہے. دیر از اے ہیومینیٹیرین بیچ میں کرائسس. کھلا بھی تھا، وہ کچھ سامان رسد گیا بھی تھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کورم ضلع میں کچھ. صاحب ایک دن کے کھلا تھا، وہ ڈی سی کی گاڑی کے اوپر حملہ ہو گیا، پھر بند ہو گیا، اس کے بعد کھلا، پھر بند ہوا، پھر کھلا بند ہوا چند گھنٹوں کے لیے. اس وقت وہاں پر دیر از اے ہیومینیٹیرین کرائسس. بچے وہاں پر مر رہے ہیں، سپلائیز نہیں ہے، قحط سالی کی سچویشن ہو گئی، لوگ بھوک مر رہے ہیں، نہیں کھلوا پا رہے ہیں. اس ملک کے اندر سیکیورٹی کے ایسے حالات ہیں جن کو دیکھ کر، سن کر دماغ جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے. یو نو دس کنٹری از برننگ. ہم اس کے اوپر، ہم اسمبلی کے اندر بڑی مشکلوں سے بات کرتے. بلوچستان کے معاملے سے کوئی بات نہیں کرتا قومی اسمبلی کے اندر. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیے اس ملک کے اندر جب آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے جب آپ مقروض ہیں نا کسی کے، آپ نے مشکلوں سے بجٹ بنانا ہے، مشکل سے ملک کو چلانا ہے. اگین یو آر ٹیکنگ انپاپولر ڈیسیژن. ڈونٹ گو ڈاؤن ویل ود دا پیپل آف پاکستان. ایک عام آدمی کو اس وقت کیا چاہیے؟ سستی بجلی چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء سستی چاہیے، صاف پینے کا پانی چاہیے. یہ پورے ملک میں آج تک ہم یہ نہیں پرووائڈ کر سکے. یہ بہت پریکیریس حالات ہیں. لیکن دیکھیے اس ملک میں میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، دس از اے ویری ریزیلینٹ نیشن. اس قوم کا جذبہ بہت بلند ہے. یہ بہت باہمت قوم ہے. دہشت گردی ہو، سیلاب ہو، زلزلے آئے، لیکن یہ قوم کھڑی رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان چل رہا ہے. لوگوں کے پاس بہت بڑا دل ہے. سیلاب آتا ہے، لوگ اپنے گھر کھول دیتے ہیں. زلزلہ آتا ہے، لوگ اپنی جائیدادیں دے دیتے ہیں. یہ ملک جو ہے نا، اس کے اوپر وہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا انوار صاحب، جی، اس ملک کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں جن ایشوز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ لاٹ آف ڈسکنٹینٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز ہیں، ان کو حل کرنا ضرورت ہے. جی جی، ایوری ون ہیز گریونسز. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ میں چھوڑے جا رہا ہوں شرمیلا صاحبہ آپ کے لیے، ڈاکٹر ہمایوں صاحب کے لیے، کیسر شیخ صاحب اور حسن خان کے لیے، کہ اس کا حل کس نے نکالنا ہے؟ ظاہر بات ہے ملک کے قائدین کی طرف، ہم آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھیں گے نا کہ یہ جو متفرق چیلنجز ہیں ان کا حل آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے. رکاوٹیں کیا ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہمارا پریمائز یہ سوال ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کو بعد آئیں گے تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں جو ملکی سیاست ہے جس کا پارا تاحال ہائی ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ اس کا بھی کیا وے آؤٹ ہے. تناؤ سے اور جلاؤ گھیراؤ سے تو معاملات حل نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ریزالو دا ایشوز. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. مودی حکومت کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہی ہے. بھارتی حکام نے مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں مزید 2 کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے. مودی حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کو جائیدادوں اور نوکریوں سے محروم کر رہی ہے. کشمیریوں کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضہ مودی حکومت کے استعماری منصوبے کا حصہ ہے. کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے عالمی برادری کو عملی اقدامات
करना होंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारा पैनल बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे साथ मौजूद है। अब आगे ज़रा बढ़ाते हैं। हसन खान, आपकी इजाज़त से। सेंटर हुमायूं साहब, ये तमाम इशू सामने है। सवाल मेरा यही है कि ये हल तो आप लोगों ने करना है। डॉक्टर शर्मिला साहिबा की जमात पीपल्स पार्टी, कैसर शेख साहब की जमात हुकूमत में है, आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, हुकूमती जमात है, कोलिशन पार्टनर्स हैं, हुक्मरान इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी। ज़ाहिर बात है, मैंने और हसन खान ने तो तज्जिया करना है और आप लोगों से सवाल करने हैं। आप लोगों ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की, क्या ये मामला भी आप लोगों ने उठाया? और मैंने अपने लास्ट वीक के प्रोग्राम में भी कहा था कि जहां आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने जा रहे हैं, वहां इन मसाइल का हल भी सजेस्ट कर रहे हैं। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ये जो दहशत गर्दी का मामला है, जो ग्रीवेंसेस की बात है, इसके हल पर भी कोई डिलिब्रेशंस हुई या सिर्फ सबको मुख्तलिफ ख्याल जमातों को इकट्ठा करना है, हुकूमत के खिलाफ एक सियासी महाज खड़ा करना है? देखिए, मैं आपको दोबारा वो बता देता हूं। जो कॉजेज हैं, अब आप देख लें, आप इनको जब आप हल करेंगे, आपका ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाता है। एक, पावर्टी, जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, चूंकि पावर्टी बढ़ती जा रही है। नंबर 2, परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन नहीं, परसिक्यूशन। नंबर 3, इनजस्टिस। नंबर 4, ऑपरेशन। नंबर 5, लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होती है? ये विशियस साइकिल में चला जाता है। इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने क्या कहा? हमने ये नहीं कहा कि हम लोग इनको गिरा रहे हैं। हमने कहा है कि देखिए, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द सोल्यूशन। क्यों होता क्या, आज तक पाकिस्तान में क्या होता रहा है? जब भी इलेक्शंस होती है, एक पार्टी सड़कों पर आ जाती है, क्योंकि वो ये समझती है कि वहां पे फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हुए। इंडिया को आप देख लें, आप अमेरिका को देख लें, ये बड़ी जो डेमोक्रेटिक वो है, उस लिहाज से देख लें, फिर वो क्या टूल्स इस्तेमाल कर रही है अपने अंदर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए। वो टूल इस्तेमाल कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। वो टूल इस्तेमाल कर रही है कि जो ओवरसीज है उनको वो थ्रू जो क्या कह सकते हैं उसे, ये पोस्टल वोटिंग सिस्टम उनको देती है, इजाजत देती है कि वो कर सके। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में ये चीज नहीं हो रही है। हमारे मुल्क में अगर आप देखें, वो देखें, पटन को देखें, उन्होंने कहा 64 नए तरीकों से इलेक्शंस को रिग किया गया है। उसका जवाब क्या हुआ? बनिस्बत मैं अपने आप को ठीक करूं, मैंने पटन का ऑफिस बंद कर दिया। मतलब इज दिस द सॉल्यूशन आर वी लुकिंग एट? हमने क्या किया? जब वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, हम लोगों ने जाके एक कमरे के एक हॉल के अंदर हम डिस्कशंस करना चाह रहे थे। इस गवर्नमेंट जिसको पीपल्स पार्टी टोटली इंडोर्स करती है, हर चीज में उसका साथ खड़ी रही है, हर बिल में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में उनके साथ खड़ी रही है, इन लोगों ने क्या किया? वहां घुसने नहीं दिया। पहले दिन 3 जगहों पर था, वो तीनों जगह, तीनों होटलों को फोर्स करके हमें नहीं करने दिया। अगले दिन क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर चीज आती है, उसको जाके रेंजर्स खड़ी करवा दी। और फिर ये कहते हैं हम लोग जो है, हम लोग प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है। अगर आप प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस होते हैं तो मुझे एक बात बताएं, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वाले हैं, ये आपको 4.3 4.2 से कम करके 3.9 3.25 और 3.25 से कम करके 2.75 या 2.8 पे ना लेकर जाते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो दहशतगर्दी इसकी ये मुहरकात है। कैसर अहमद शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया है, डॉक्टर हुमायूं साहब ने बड़ी तफसील से बताया, डोंट वांट टू रिपीट इट। सर, योर आंसर, चूंकि आप हुकूमत में कह रहे हैं हमें कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दी और आप पर इल्जाम कर रहे हैं कि आप इस पर रुकावटें खड़ी की गई। ये देखिए, ये जो दहशतगर्दी है, ये 2001 से कंटिन्यूड है थ्रू आउट। के पिछले 24 साल हो गए, हर हुकूमत आई, हुकूमत ये, क्योंकि बार बार हुमायूं मेहमान साहब एक ही बात करते हैं। मैं मानता हूं कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, उसमें तो राय नहीं है, लेकिन ये कह देना, तो आप मुझे ये बताइए कि पार्टियां तो आपके यहाँ 3-4 हैं, बहुत ज्यादा फेयर इलेक्शन हो जाएंगे तो उन्हीं में से कोई पार्टी आ जाएगी ना, या कोई नई पार्टी आ जाएगी जिसका नाम ही नहीं है। तो ऑलरेडी तो सारी पार्टियों को मौका मिला है 2001 से 2025 तक। ये सारे जो दहशतगर्द के नए दोबारा हमने उनको अलाउ कर दिया कि पाकिस्तान में आ जाएं, और हमारे मुल्क दुश्मन मुल्क के इर्द गिर्द हैं,
معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ میں مانتا ہوں کہ کسی حکومت میں بھی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ساری توجہ کرنی تھی وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا بجٹ 2017 میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں، بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ 2017 میں ہمارا ڈیفنس کا بجٹ $10 ارب تھا اور انڈیا کا بجٹ $40 ارب تھا ڈیفنس کا۔ آج ہمارا بجٹ $10 ارب سے کم ہو کے $7.5 ارب ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری اکانومی نہیں ترقی کر رہی، اور انڈیا کا بجٹ $40 ارب سے بڑھ کے $83 بلین ہو گیا ہے۔ اب 7.5 کے مقابلے میں 83 ہے۔ دشمن ملک ہمارے ارد گرد ہیں، وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے لا اینڈ آرڈر پہ، اپنی اینٹی جو آپ نے یہ محمد صاحب نے کہا کہ جو فیڈرل حکومت کے پاس بھی اینٹی جو کرنے کے لیے دہشت گردی کو حل کرنے کے لیے فورسز، اس میں بھی آپ بجٹ نہیں خرچ ہمارا ہو سکتا۔ تو بات یہ کہ ہماری غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، ہماری اکانومی گرو نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیے نا، ہر دور میں جو اصل مسئلہ ہے اس پہ سوچنا چاہیے۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 700-800 ارب روپے کا سالانہ خسارہ کر رہے ہیں۔ 10 سال میں انہوں نے 6000 ارب روپے کا خسارہ، ایک تو ہم ان کو اربوں خربوں روپے دے رہے ہیں، 9000 ارب روپے ان کے اوپر قرضہ ہے، 9 ٹریلین 9000 ارب روپے قرضہ لے کے ہم کوئی کاروبار پہ، میں اپنے کسی کو بیٹے کو یا کسی کو پیسے دیتا ہوں نا، تو سال بعد اسے ریزلٹ پوچھتا ہوں کہ تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، ریزلٹ کیا نکالا ہے؟ 9000 ارب روپے کا قرضہ انہوں نے لیا ہوا ہے، 800-700 ارب روپے کا خسارہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اسٹیٹ اون کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہی ہیں آفیسرز ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ آپ نے کیبنٹ میں ممبر زیادہ لے لیے، وہ جو سارے آفیسرز ہیں 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ مینجمنٹ کرتے ہیں، پھر اتنا بڑا پیسہ لے کے ہر سال خسارہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے واحد چند منسٹریاں ہیں جن میں ہماری منسٹری بھی ہے، لیکن یہ سیاسی معاملات میں تو تصفیہ کریں نا، وہ سیاست کا کی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان سب اداروں کو کرنا، جب ہم کرنے لگتے ہیں تب آبجیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ مل کے لائے عمل دیکھیے، ان کے سپورٹر آ جاتے ہیں۔ ابھی کیا جو حال ہے، کون ادارہ، پی آئی اے کا کیا بنا، سٹیل مل کا کیا بنا، ریلوے کا کیا بنا، ان تمام جو بجلی کے سارے کارخانے ہیں ان کا ہوا کیا، اس پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں۔ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی اور یہ سارا معاملات کو مل کے حل کرنا ہے۔ کوئی ابھی دیکھیں نا، یہ پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے، سندھ اور پنجاب دونوں کا مسئلہ ہے۔ اگر پنجاب کے ان علاقوں کو سیراب کرنے لگے ہیں کہ وہاں پہ فصلیں ہو جائے اور پاکستان میں ایگریکلچر بہتر ہو جائے، تو سندھ کو رائٹلی ان کے حصے کا پانی نہیں لینا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں 100%، لیکن پنجاب کے اپنے حصے کے کوٹے کا اگر پانی دینے لگتے ہیں پھر بھی اعتراض ہے، اپرائز ہو رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے لیڈرز مل جل کے کوئی لائے عمل نہیں بنائیں گے، کسی ایک چیز میں تو لائے عمل نہیں ہے، کوئی لاسز والے اداروں کو اگر ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ سائزنگ کرنا چاہتے ہیں، میرے اپنے ادارے ہیں کے پی ٹی میں، لوگ بھرے ہوئے ہیں، ایک لیبر کی تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے، اس کا کل اس کو بونس 2 ارب ملتا ہے، 2 ارب روپے بونس ملتا ہے، اور 2 ہی ارب روپے 2023 میں کے پی ٹی کا پرافٹ تھا، جو ہم بڑھا کے 2 سالوں میں 14 ارب کر رہے ہیں۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ مل کے ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، یہ باتیں الیکشن ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فیئر ہونا چاہیے، پر 1970 کے بعد کس الیکشن پہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے مانا ہو؟ کبھی کوئی نہیں مانتا، کبھی کوئی نہیں مانتا، اور اس پہ بھی ہمیں مل کے بنانا چاہیے کہ ایسا طریقہ کار ہو کہ الیکشن اس طریقے سے ہوں کہ کوئی بھی اعتراض نہ کرے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتے ہیں الیکشن۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا نکتہ ہے۔ ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ، یہ ملنے سے روکتا پھر کون ہے؟ جو میں سوال بریک پر جانے سے پہلے چھوڑ رہا تھا کہ رکاوٹ کی آپ نے سینیٹر ہمایوں صاحب کا سنا، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تمام جو ان کے مطابق حکومت کے اقدامات ہیں اس کی فلی انڈورسمنٹ کر رہی ہے۔ کیسر شیخ صاحب نے جو حکومتی معاملات اس حوالے سے تمام جو ہے وہ چیزوں کو آشکار کیا ہے۔ ہمیں ملنے سے کون روکتا ہے سیاستدانوں کو؟ سادہ سا سوال ہے۔ انوار صاحب، ملنے سے تو کوئی نہیں روکتا، اور ملنا چاہیے بھی۔ میرا خیال ہے حکومت تو اپنی طرف سے کوششیں کرتی رہی ہے اور کر بھی رہی ہے، اور حکومت کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ایک ہیلدی ڈیبیٹ میں انگیج رکھے، لیکن اپوزیشن وہ اپوزیشن جو واقعتاً ملک کے لیے اور قوم کے لیے کام کرنا چاہے، ناٹ این اپوزیشن جس کا کوئی سیلف انٹرسٹ ہو، جس کا انٹرسٹ صرف یہ ہو کہ وہ اپنے مقدمات ختم کروائے اور اقتدار میں آئے اور ملک کے اندر ایک کیوس پیدا کرے۔
انفارچونیٹلی اور یہ اپوزیشن میں ضرور کہوں گی بات کہ اس کے اندر خود اتنا ڈسکارڈ ہے، ان کے اندر انٹرنل اتنے سارے ایشوز ہیں بیکاز دے ڈو ناٹ نو واٹ ٹو ڈو، کہ آگے چلنا کس طریقے سے. آپ نے 26 نومبر کو دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے اندر ایک ڈسکارڈ تھا، کوئی دھرنے پہ جا رہا ہے، کوئی واپس جا رہا ہے، کوئی بھاگ کے جا رہا ہے، اور دھرنا بھی دینا ہے اس وقت جب کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری پاکستان کے اندر اس کی آمد ہو. لیکن نا یہ تو آپ براہ راست پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دشمنی نکال رہے ہیں، یہ آپ کوئی سیاست نہیں کر رہے. لیکن سیاست کے اندر آپ کے تحفظات ہو سکتے ہیں، ریزرویشن ہو سکتے ہیں، اور اس کا واحد حل یہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک کمیٹی بھی بنی تھی حکومتی لوگوں کی، اتحادیوں کی اور اپوزیشن کی، اسپیکر صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. تو 3 نشستیں بڑی اچھی گئیں. اس کے بعد جب حکومت کی جانب سے جواب آنا تھا اپوزیشن کی ڈیمانڈز کے اوپر، تو انہوں نے پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا. آپ کمیٹی میں جاتے، دیکھتے، آپ کو نا پسند آتا حکومت کا جواب تو پھر آپ کوئی اسٹیپ اٹھاتے، لیکن آپ نے پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا. اور ہمیں اندازہ تھا شروع دن سے وی ور ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ، کہ یہ ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اسی طریقے سے یو ٹرن لیتے ہیں. تو دیکھیے سیاست دانوں کو بات کرنے سے، آپس میں بیٹھنے سے کوئی روکتا نہیں ہے. ان کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اس وقت اپوزیشن کی اپنی کوتاہیاں ہیں. یہ ان کو خود نقصان پہنچ رہا ہے جو یہ جس قسم کی سیاست یہ کر رہے ہیں. اینڈ وہ تو بڑا مجمع لگا رہے ہیں. آپ نے ڈاکٹر امید صاحب کی بات سنی، اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، آپ کے سندھ میں وہ مل کر آئے جی ڈی اے سے، ایاز پلیجو صاحب سے اور لوگوں سے ملے، تو وہ تو اپنے اس اکٹ کو بڑھا رہے ہیں، بڑھوتی دے رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ڈسکارڈ ہے. یہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں نا، یہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے، ہمارے سندھ کے ساتھی ہیں، لیکن یہ کاؤنسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت پائے یہاں پر. اچھا، ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں، الائنسز بناتے ہیں، لیکن چلیں اچھی بات ہے، مل تو رہے ہیں نا لوگوں سے. اور میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، میری جماعت بھی اس بات میں بلیو کرتی ہے کہ ایک اچھی روبسٹ اپوزیشن از اے گڈ سائن فار دا گورنمنٹ، بیکاز وہ گورنمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. لیکن وہ اپوزیشن جو ملک اور قوم کے بارے میں سوچے، اس کے لیے کام کرے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہ کرے. آپ بیٹھیں، ملیں، باتیں کریں. اسلام آباد میں بھی بیٹھ گئے، 50-60 بندے تھے، بیٹھ گئے آپس کے اندر، بات چیت کر لی، ختم ہو گئی کہانی. لیکن واٹ نیکسٹ؟ آپ ایز این اپوزیشن آپ کا یہ کام ہے، کیونکہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں نا، جی، آپ کو تو گورنمنٹ کے اوپر وائٹ پیپر نکالنا چاہیے. آپ کو تو ایک شیڈو گورنمنٹ بن کے آپ کو حکومت کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اس طرح کرنا چاہیے. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. 1 سال پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا 1 سال گزر گیا 5 میں سے. مجھے آپ بتائیے کہ عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کیا چیز جو ہے گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی کے اوپر بات کی ہے؟ آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. وہ صرف بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 پہ. ٹھیک کہہ رہی. وہ صرف بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے، فارم 47، فارم 47، فارم 45، یہ بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی ہے. کیا انہوں نے کبھی گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے اوپر بات کی؟ کیا انہوں نے بجٹ پہ بات کی؟ کیا انہوں نے پوسٹ بجٹ کے اوپر بات کی؟ یا کیا انہوں نے کسی گورنمنٹ کی کسی قانون کے اوپر بات کی؟ کسی چیز پہ بات نہیں کی ہے. یہاں تک کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فورم کے اندر، میں نے آپ کو بتایا 150 دن ہو گئے ہیں، رستے بند ہیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس صوبے میں بیٹھے ہیں جہاں پر ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بات نہیں کرتے. بڑی امپورٹنٹ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن حسن خان، واٹس نیکسٹ؟ جو سوال ڈاکٹر شرمیلا نے کیا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹریٹ ایجیٹیشن میں شامل ہو گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں انوار بھائی، میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں جو دن ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جی، وہ کتنے ہم سیریس ہے ٹیررزم کو ہینڈل کرنے میں، یا سیکیورٹی کے حالات ہے، وہ اس پروگرام سے بھی ہے کہ ہماری سٹیمنا صرف اتنی ہے کہ 5 منٹ ڈسکس کر کے پھر جاتے ہیں پالیٹکس پہ، جوسی ایشوز پہ. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، محمود خان صاحب جو ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی. اس وقت مسئلہ پاکستان کی ایگزسٹنس کا ہے. 2 صوبے جو ہے وہ اس وقت ایسی حالات میں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے، آج خیبر پختونخوا میں 3 ضلعوں میں دہشت گردی ہوئی ہے، آج بلوچستان میں بھی ہوا ہے. صرف 2 صوبے جو ہیں وہ آپ کے سکیور ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے
کہ اسٹیٹ میڈیا پہ بیٹھ کے بھی ہم صرف 5 منٹ دے سکتے ہیں. مطلب ہے کہ ہماری سیاسی قیادت بھی آپ نے دیکھی کہ ہارڈلی 2 منٹ 3 منٹ بس ہم نے کنڈیم کیا. وہی ہے نا, وہی ریزن وہی ہے جو ان کے پارٹی کو سوٹ کر رہے ہیں, ریزن وہی ہے جو پیپلز پارٹی کو سوٹ کر رہے ہیں, ریزن وہی ہے جو مسلم لیگ کو سوٹ کر رہے ہیں. 12 سال سلیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ کامن ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ شرمیلا فاروقی صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے. اگر پشاور میں لوگ مر رہے ہیں تو کراچی والوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے, کوئٹہ میں مر رہے ہیں تو چنوٹ والوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. نمبر 1, اس وقت آپ کے ملک کو ایک آج ہمیں ڈسکس کرنا تھا کہ اس ملک کے لیے کون سی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہماری کیا ہے. پارلیمنٹ میں اب تک ہم نے کیوں چیزیں ڈسکس نہیں کی. جو شرمیلا نے میرے خیال میں شروع میں بڑا پروگریسیولی پازیٹیولی اس نے یہ پوائنٹ ایجیٹیٹ کیا کہ دیکھیں یہ کام ہمارے پارلیمنٹ کا ہے, لیکن اتنے ہم جو ہے نا نان سیریس ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ہر ایک مسئلے کو ہم نے سیاست میں لے آنا ہے, اور یہی اس ملک کے مسئلہ ہے. لیکن آپ بھی سمجھتے کہ اگر سیاست میں ابال رہے گا, پارا ہائی رہے گا, تو یہ مسائل ان کا حل یا ڈسکشن رہے گی. دیکھیں جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے, جہاں پہ فیڈرل سسٹم ہوتا ہے, جہاں پہ پارٹی بیس سسٹم ہوتا ہے, وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں جو ریاست کو جو مطلب ہے کہ جو سب کا مسئلہ ہوتا ہے, کامن ایجنڈا. ابھی پی ٹی آئی کو حکومت نہیں ملے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, شاید اس پہ شرمیلا صاحبہ کو بھی اتنا مسئلہ نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو, لیکن اگر دہشت گردی ہوئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے, آپ کا بھی مسئلہ ہے. ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, میرا بھی مسئلہ ہے. ملک میں معاشی حالات خراب ہے تو یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, شرمیلا کا بھی ہے, سب کا مسئلہ ہے. تو کامن کہیں نہ کہیں ہم نے چاہ کے کامن ایجنڈاز پہ بھی ڈسکشن کرنی ہوگی نا. ہم ہر ایک چیز کو جو ہے سیاست میں, کیونکہ وہ جوسی ہوتا ہے, وہ جس طرح میڈیا پہ آپ صحیح کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو معاملات کا حل نکل پائے گا. سینٹر ہماری صاحب کے استدلال دیٹ از سمتھنگ اے ٹاپک. پاکستان میں ہم نے کیا پاکستان میں ہم نے سیکیورٹی ذرائع سے سیکیورٹی مطلب ہے کہ فوج کے ذریعے الیکشن کروائے, دا موسٹ ریگڈ الیکشن. ہم نے ججز کو آزمایا, دا موسٹ ریگڈ الیکشن. ہم نے مطلب یہ کہ کون سا, اس کے لیے تو پارلیمنٹ از دا بیٹر پلیس کہ ہمایوں صاحب پہلے آ جائے, پارلیمنٹ میں بیٹھے, الیکشن ریفارم کرے, شرمیلا صاحب بیٹھے, الیکشن ریفارم کرے. دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے, لیکن حل ہم چاہتے نہیں ہے. چاہتے نہیں ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مجھے یہ بتاؤ, تینوں میں سے پوچھ لے, یہ تینوں بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, دے آر ہائیلی ریسپیکٹیبل, کہ اس ملک میں اب ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے کیا. 40 سال سے ہم ٹیررزم کو فیس کر رہے ہیں. ایک دن یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا ہے, ہمایوں صاحب نے ایک دن پارلیمنٹ میں لے آئے, کیسر احمد شیخ صاحب لے آئے, شرمیلا فاروقی صاحب لے آئے. ہم سوال اٹھائیں. ہمایوں صاحب آپ نے سنا حسن خان صاحب کا جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے. کیا یہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آپ ڈسکس کیے ہیں آپ نے ایز اے سینیٹر آف پاکستان آف اے پارٹی وچ از رولنگ خیبر پختونخوا in the last 3 tenures? دیکھیں جی, کیا حسن صاحب نے جن لوگوں سے پوچھنا چاہیے تو ان سے پوچھا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم, ابھی تو آپ ہیں نا ہمارے سر, آپ ہمارے سامنے ہیں نا سر. allow me مجھے پہلے بول لینے دے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے جو باتیں میں نے بتائی تھی وہ 5 چیزیں بتائی تھی. اب ان 5 چیزوں کو اگر آپ ایڈریس کر لیں آپ کا 80-90% مسئلہ حل ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 1, پاورٹی کس وجہ سے آ رہی ہے؟ حل کریں نا سر, یہ تو آپ تشخیص بتا رہے ہیں, حل بتائیں. صبر کر لینا سر. دیکھیں نا, جیسے آپ باقی لوگوں کو بغیر انٹرپشن کے بولنے دیتے, اگر آپ کوئی تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی بولنے دیتے تو میں بھی آپ کا بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا. تو پاورٹی ہے, ٹھیک ہے سر جی. نمبر 2, پرسیکیوشن کون کر رہا ہے؟ پرسیکیوشن ہم لوگ ہی کر رہے ہیں نا. انجسٹس اپریشن کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں نا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس وجہ سے آ رہی ہے؟ ہم لوگوں کی غلط چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے نا, اور لیک آف ہیومن رائٹس ہے. دیکھیں یہ 5 بیسک چیزیں ہیں جو ٹیررزم کو پروموٹ کرتی ہے. اب میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نہیں اپنے کیسز بند کرنا چاہتی. مجھے ایک بات بتائے, یہ 2022 میں آنے کے بعد وہ کن لوگوں نے, کن پولیٹیکل پارٹیز نے لاز چینج کیے اور اپنے کیسز معاف کروائے؟ کیا وہ پی ٹی آئی تھی؟ نہیں. اچھا, انہوں نے دوسری ایک بات کی ہے, اور میں یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی جو ڈیموکریسی کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈگنیٹریز آتے ہیں تو یہ لوگ آ کے احتجاج کرنے جاتے ہیں. ارے بھائی, ملک سے باہر نکل کے دیکھیں, جن لوگوں کے اندر فل ڈیموکریسی اور وہ 6 پوائنٹ 8 پوائنٹ سے زیادہ سکور کرتے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں وہاں پہ اگر کوئی ڈگنیٹی آ رہا ہے تو
मुल्क के अंदर किसी वजह से लोग निकलते हैं, उनको ये ख्याल नहीं होता कि डिग्निटी आ रहा है। अभी रिसेंटली फ्रांस में मोदी साहब गए थे, फ्रांस में एक बहुत बड़ी तादाद मोदी साहब के खिलाफ निकली है। अब आप कहेंगे जी डिग्निटी आ रहा है तो आपने वो नहीं करना, ये नहीं होता, ठीक है। फिर एक और चीज है, वो भी कह रही थी अगेन, शर्मिला साहिबा कह रही थी कि ये लोग काउंसलर भी नहीं बन सकते। क्या शायद खाकान अब्बासी काउंसलर भी नहीं बन सकता? अजीब बात कर रहे हैं। क्या अपने जो अचकजई साहब है वो काउंसलर भी नहीं बन सकते? अजीब बात है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू से कि जितने भी वहां पे लोग थे वो उनमें से कोई काउंसलर भी नहीं बन सकता। ठीक, देखिए, अगर नहीं भी बन सकता काउंसलर, क्या उनका हक नहीं है कि वो मिलके वहां पे जाके डिस्कशंस करें? ओके सर, पॉइंट आ गया। अच्छा, डॉक्टर वहां साहब पे तो जी सर, पॉइंट आ गया। डॉक्टर शर्मिला साहब आप आंसर करेंगी, फिर मैं क्लोज कमेंट्स कैसर शेख साहब से लूंगा। आपके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है सेनेटर हुमायूं साहब ने। देखिए जी, हुमायूं साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी सियासत के हर मकसद और मतलब के मुताबिक नहीं होती। सियासत एक जद्दोजहद होती है, हर चीज आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे, उस जमाने के अंदर जब पीपल्स पार्टी एहतजाज करती थी कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिला, तो ये लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस टर्म के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मेडन स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि आइए, आज आपके पास एक दोबारा मौका आया है, आप हमारे साथ बैठिए और आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएं, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएं, ताकि आइंदा इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हो। लेकिन ये पूरा साल गुजरने के बाद मैं एटलीस्ट ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है साफ शफाफ इलेक्शन के अंदर। अच्छा, ये फिर चाहते हैं कि एम्पायर की उंगली उठे, ये फिर चाहते हैं कि एनआरओ मिले, ये फिर चाहते हैं कि पीछे चोर दरवाजे से ये इक्तदार के अंदर आए। इनको कोई कौम और मुल्क की खिदमत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आम आदमी के मसाइल हल होते हैं कि नहीं होते। देखें, ये जो सियासत होती है ना, अना की सियासत, और ये सियासत की जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये फिर सियासतदान नहीं है, ये कौम की खिदमत नहीं है। ये फिर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें आपने अपनी कमाई करनी है, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि अगर अवाम पिसती है तो पिसती चली जाए। मैं टुवर्ड्स एंड में कैसर शेख साहब के इस एटीट्यूड की वजह से, इनके रवैये की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। कैसर शेख साहब, लास्ट वर्ड सर, 30 सेकंड्स। ये देखिए, जो भी कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स करता है ना, कोई भी पार्टी, वो अपना नुकसान करती है। और खामखा लेकिन ये पॉलिटिक्स कोई भी किसी भी असूल पे देख लें, डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने सही कहा। अब आप बताइए कि ये जो सियासत हो रही है कि आप रेमिटेंस पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में ना भेजें, सही, या IMF को कहा जा रहा है कि कर्जा ना दें, या कि फिर पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि आप टैक्स ना दें, ये तो बिल्कुल टोटली नेगेटिव पॉलिटिक्स है ना। उससे क्या आपको मिल जाएगा? क्या मैं समझता हूँ कि डायलॉग, मैं क्योंकि हर अपने प्रोग्राम में आप कहते हैं, देखिए हल तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक दूसरे के साथ एकोमोडेशन और एक दूसरे की बात कहीं ना कहीं लचक देना और रिलैक्स करना। देखिए, जो सदारती तकरीर है आसिफ जरदारी साहब की, उसमें उन्होंने खुल के कहा था कि हर एक को 2 कदम पीछे होना चाहिए। और जब तक ये नहीं करेंगे, हम आपस में इतने दिनों से तो आपके प्रोग्रामों में हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, कोई कन्विंस भी नहीं होता। असेंबली में भी शर्मिला ने ठीक बात की ना कि वहाँ पे पॉलिसी की बात हो, वहाँ पे ये हो कि इम्प्रूवमेंट की, अब पॉवर्टी की बात करते हैं हुमायूं मेमन साहब बड़े काबिल इंसान हैं और मैं उनका बड़ा मुद्दा हूँ, यकीन जानिए। लेकिन मुझे ये सिर्फ समझा दीजिए कि पॉवर्टी दूर कैसे होगी? इन झगड़ों से पॉवर्टी क्या दूर होगी? सर बिल्कुल, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है, लेकिन आपका नुक्ता बड़ा अहम है कि इन झगड़ों से पॉवर्टी खत्म नहीं होगी। हमें मिल बैठकर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।